बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, 27 जुलाई 2026 आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबी गहमा गहमी हमें उरूज पर नज़र आ रही है। आज 21 जुलाई है, यानी आज से ठीक 5 रोज़ के बाद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंतखाबी मुहिम हमें ज़ोरों पर नज़र आ रही है। आज मुस्लिम लीग नून ने पावर शो किया मुज़फ़्फ़राबाद में, उसकी मरकज़ी क़यादत भी मौजूद थी। ख़िताब किया कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने, फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने, और वालेहाना अंदाज में लोगों ने उनको वेलकम किया। ये मनाजिर भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख भी सकते हैं। भरपूर खिताब करते हुए उन्होंने जो बात कही, कुछ जुमले में उनके आपके साथ शेयर करती हूँ। कायद मुस्लिम लीग नून के उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अगर हमें कामयाबी मिलती है तो मैं शहबाज शरीफ को कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म वो मुझे बना दें। अगर वज़ीर आज़म ना भी बन सका तो हर 3 माह बाद मैं यहाँ का विज़िट करूँगा और देखूँगा जो वादे हमने किए थे वो पूरे भी हुए हैं या नहीं। फिर उन्होंने ये भी याद दिलाया कि नवाज शरीफ जो वादा करता है वो अपने वादे की पासदारी को यकीनी बनाता है। एक बात। दूसरा, जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खिताब किया तो उन्होंने इससे पहले भी जब खिताब किया था बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की थी आज़ाद कश्मीर के अवाम को मुखातिब करते हुए। उन्होंने कहा था कि जो आपका इलेक्शन का वोट का जो हक है, ये जो हक आपके पास है, ये बड़ा अहम आपका फ़ैसला है जो आप करने जा रहे हैं। तो पूरे शऊर को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को वोट दें जो आपके हकीकी नुमाइंदे बन सकें और आपके मसाइल को हल कर सकें। फिर दूसरा ये भी उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का ये मंशूर है कि जो तरक्की पंजाब में हुई है, जिसकी तारीफ़ जो है वो दुश्मन भी करता हुआ हमें नज़र आता है, तो वही तरक्की वो आज़ाद कश्मीर में भी देखना चाहती हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त पावर शो रहा मुस्लिम लीग नून का, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर हमने देखा कि इस वक्त जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। कल उन्होंने भी खिताब किया। काफ़ी उन्होंने जो है वो अवाम में एक जो है जोश व खरोश पैदा करने की कोशिश की। तो वहाँ पर सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद, लिहाजा सियासी माहौल हमें और दर्जा हरारत हमें गर्म नज़र आ रहा है। गो के मुज़फ़्फ़राबाद का माहौल बारिश के बाद खासा खुशगवार और ठंडा है। एक आम जो डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करना ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर में जो 27 जुलाई को इलेक्शन होने वाले हैं, उस हवाले से जो आज आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि इन इंतखाबात को 3 मरहलों में डिवाइड किया गया है। यानी कि अगर हम मरहले की बात करें तो 27 जुलाई को मीरपुर में इलेक्शन हो जाएंगे और जो 2 अगस्त है उसमें मुज़फ़्फ़राबाद में इलेक्शन होंगे, और उसके साथ ही जो मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें हैं उन पर भी उसी रोज़ इलेक्शन होंगे। फिर पुंछ में इलेक्शन होंगे 10 अगस्त को। तो 3 मराहिल में इसको डिवाइड किया गया है। इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करते हैं। फिर आज नाज़रीन बड़ा ही ज़रूरी है इस पर बात करना कि हम ज़रा आज कंपैरिजन कर लें आज़ाद कश्मीर के अवाम जिस तरह की ज़िंदगी पाकिस्तान से इल्हाक़ के बाद गुजार रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर उनके हकीकी नुमाइंदे मौजूद हैं, वफाक पूरी तरह की सपोर्ट उनको मुहैया करता है। उनकी कानून साज असम्बली है, उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं जो उनकी भलाई के लिए या जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनके हवाले से वो फैसला करते हैं आवाम की उमंगों को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन दूसरी जानिब एक एग्जाम्पल हमारे पास मकबूजा जम्मू कश्मीर की भी है, जहाँ पर बीजेपी की जो हुकूमत है, जो नाम निहाद हुकूमत है, वो मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ जो सलूक करती है, ख़ासतौर पर इंतखाबात के हवाले से, किस तरह से वोटर्स को जो है हरास किया जाता है, वोटर लिस्टों में जो गैर कश्मीरी हैं उनके नामों को शामिल किया जाता है, उनसे जो उनका असल हक है वो भी छीन लिया जाता है। ज़रा आज इस कंपैरिजन को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि मुज़फ़्फ़राबाद की जो मरकज़ी ताजिर तंजीम है उसने जो 22 जुलाई को हड़ताल की कॉल और शटर डाउन की कॉल दी गई थी उसको उन्होंने जो है वो मुस्तरद किया है। ये भी अवामी शऊर का एक बहुत बड़ी अक्कासी है कि वहाँ के लोग अब इन चीज़ों से तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि इंतखाबात का जो अमल है वो शफाफ और जिस तरह से आज़ाद कश्मीर की तारीख भी रही है उससे ही तरह से आगे बढ़ना भी चाहिए। प्रोग्राम में मुझे पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी अहम टॉपिक हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है रशीद साफ़ी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। रशीद साफ़ी साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गहमा गहमी जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हमें नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे मुज़फ़्फ़राबाद में हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी जो है वो गरमाया लोगों का खून, और आज जो है कायद मुस्लिम लीग नून भी वहाँ पर मौजूद थे, मरियम साहबा भी वहाँ पर मौजूद थीं और लोगों का एक जमे गफ़ीर हमने देखा। माहौल पूरा अरूज पे नज़र आ रहा है हमें इंतखाबात के हवाले से। शुक्रिया नाज़िया, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है। जमहूरियत का यही हुस्न है कि सियासी जमातें एक दूसरे पे जुमले कस रहे हैं, तकारीर हो रही है, आवाम का लहू गरमाया जा रहा है, वोटर को घरों से बाहर बुलाने के मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो वैसे भी बहुत ही
چہیتے سیاستدان ہیں پاکستانی عوام کے، وہ تو ویسے بھی سما باندھ لیتے ہیں، لیکن ابھی آج ہم نے نواز شریف صاحب کو کافی مدت بعد عوام کے بیچ میں دیکھا۔ ایک تو ان کا جلسہ بھی بہت ہی یادگار جلسہ تھا، اور جس میں عوام کی شمولیت تھی، جو جوش و خروش تھا وہ دیدنی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مریم نواز صاحبہ کو بھی کافی مدت بعد جو ہے ایک سیاسی تقریر اور ایک انتخابی مہم کے دوران جو ان کی روایتی تقاریر تھی اس کا بھی انہوں نے ایک ریکیپ دیا ہے۔ کشمیر کے جھنڈے میں ملبوس جو اس سے مشابہت رکھنے والا دوپٹہ جو میں نے دیکھا، نازیہ آپ خاتون ہیں، بہتر طور پر تصحیح کر لیں گی کہ ان سے بہت مشابہت رکھنے والا دوپٹہ، یا شاید غالباً آزاد کشمیر کا جھنڈا انہوں نے اپنے سر پہ وول رکھا تھا۔ اور نواز شریف صاحب کی باقی تقریر بھی بڑی دلچسپ تھی، ٹو دا پوائنٹ تھی، اور جس پہ بہت ہی کشمیری عوام کی، جموں کی ویلی کی جتنے بھی عوام ہے ان کی امنگوں کی ترجمانی تھی۔ لیکن جو آپ نے اس میں سب سے پیاری بات جو مجھے لگی، جو آپ اپنے ابتدائیہ میں ہمیں بتا چکی ہے، کہ نواز شریف صاحب نے آزاد جموں کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی خواہش کی ہے۔ نواز شریف صاحب نہ صرف پاکستان بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے بہت بڑے سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا تجربہ پاکستان کی قیادت کرنے والے، امت مسلمہ کی قیادت کرنے والے، ان کا مشرق اور مغرب دونوں میں جو ان کی ایک شخصیت کا ایک جو خاکہ بنا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور ان کا جو آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم بننے کی خواہش جو ہے وہ کشمیری عوام کو ایک میرے خیال میں ان کا حوصلہ بڑھانا اور ان کو عزت دینے کے مترادف ہے۔ گوچہ انہوں نے شاید یہ بات ایک عوامی انتخابی مہم کے تحت ہی کہی، اور انہوں نے شاید یہ علامتی طور پر اپنے محبت کا اظہار کیا، لیکن یہ ایک مجھے جو پوری ان کے جلسے کی جو خاص بات مجھے لگی ہے نواز شریف صاحب کی یہ بات، اور یہ کہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کا کس قدر قربت ہے آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ۔ دوسرا ان کی جو باقی جو انہوں نے ٹیکنیکل باتیں کی ہے کہ عوامی مطالبات تسلیم کیے جائیں گے، دوسرا کشمیر کے جو آزاد جموں کشمیر کے بجٹ کو تقریباً 10 گنا بڑھانے کی جو بات کی ہے وہ بھی کافی حوصلہ افزا ہے، اور یہ جو لوگ کشمیر کے عوام کو ورغلانے کی کوشش کر رہے کہ ان کے حقوق غصب کیے جا رہے، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو نواز شریف صاحب نے جس طرح اپنی تقریر میں کہا کہ نواز شریف اپنا وعدہ نبھانا جانتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کے ان اعلانات کے بعد یہ چونکہ قائد مسلم لیگ ہے اور مسلم لیگ کی وفاق میں حکومت بھی ہے، تو یہ پھر وفاقی حکومت پابند ہوگی۔ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے تو یقینی طور پر یہ تو فیصلہ اب عوام کے ہاتھ میں ہے، جب بھی 3 مرحلوں میں انتخابات مکمل ہوں گے نازیہ، جس کو بھی وہ چاہیں گے، مسلم لیگ کو چاہے، پیپلز پارٹی کو چاہے، حریت کانفرنس کو چاہے، لیکن نواز شریف صاحب نے جو کہا کشمیر میں بیٹھ کے کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں تو واقعی نواز شریف صاحب نے اپنے وعدے عوام کے ساتھ نبھائے ہیں۔ ماضی اس کی مثال ہے، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، مریم نواز صاحبہ نے اس سے قبل بھی جب تقریر کی تو ایک بات انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو مخاطب کرتی تھی کہ جو ووٹ کی پاور ہے نا آپ کے پاس، اس کو آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے، اور جن لوگوں نے آپ کے لیے کام نہیں کیا ان کو آپ نے دوبارہ منتخب نہیں کرنا۔ یہی بات انہوں نے آج بھی دہرائی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ اپنے سیاسی شعور کو استعمال کرتے ہوئے تمام ان قوتوں کو ریجیکٹ کر دیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے نازیہ، مریم نواز کی جو تقریر ہے وہ ایک کمپیریزن بھی پیش کرتی ہے، اور یہ بھی واضح کرتی ہے کہ پاکستان میں وہ کون سی سیاسی قوت ہے جو ترقیاتی عمل پہ یقین رکھتی ہے اور عوام کی خدمت پہ یقین رکھتی ہے، تو انہوں نے یہ بات کہی۔ مریم نواز شریف کی یہ تقریر ہو یا نواز شریف کی تقریر جس میں انہوں نے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی بات کی ہے، اس سے مجھے مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان سے جو میں نے ایک انٹرویو کیا کراچی کے قصر ناز میں، وہ یاد آ گیا۔ اچھا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میاں محمد نواز شریف فرزند کشمیر بھی ہیں اور فرزند پاکستان بھی ہیں، اور اہل کشمیر کو میاں محمد نواز شریف سے بڑی غیر معمولی توقعات ہیں۔ سردار عبدالقیوم نے فرمایا کہ فرزند کشمیر اور فرزند پاکستان کشمیر کو آزادی بھی دلائیں گے اور کشمیر میں وہ ترقیاتی عمل بھی کریں گے
انجام دیں گے جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے عوام ایک مثالی خطے کے طور پہ ابھر سکیں اور مقبوضہ کشمیر ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری جھولی میں آ گرے. یہ آلموسٹ یہی الفاظ تھے سردار صاحب کے جو مجھے یاد ہیں. تو انہوں نے یہ بات نواز شریف کے لیے کہی. تو آج اگر نواز شریف یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنایا جائے تو یقیناً یہ ایک علامتی بات ہے. لیکن اس کا یعنی آزاد کشمیر کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ جو وابستگی ہے میاں نواز شریف کی اس کا اظہار ہوتا ہے. اور یہ یعنی بڑی غیر معمولی بات ہے. اور اصل میں ہوا یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ ایسی سیاسی قوتیں اقتدار میں رہی ہیں پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار تو حاصل کر لیا لیکن عوام کی حقوق سے روگردانی کی اور اس کے اثرات آج ہم آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ترقیاتی عمل کیا, آپ نے نہ فنڈز کے ساتھ انصاف کیا, تو نتیجے میں عوام میں بے چینی پیدا ہوئی. یہ ان قوتوں کا کیا دھرا ہے جسے آج چیلنج کے طور پہ سامنے آیا ہے اور اسی سے نمٹنے کے لیے نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر 3 مہینے کے بعد یہاں آؤں گا, ترقیاتی عمل کی نگرانی کروں گا. اور مریم نواز نے یہ کہا کہ میرے نظر میں پنجاب یا آزاد کشمیر ایک ہی چیز ہیں, ایک ہی جیسی اہمیت ہے, اور ہم آزاد کشمیر کی قسمت کو اسی طرح بدل دیں گے جیسے پنجاب کی قسمت کو بدل. ٹھیک. شنیلا, آزاد کشمیر میں ہمیں اس وقت انتخابی ماحول جو ہے وہ بھرپور طریقے سے نظر آ رہا ہے, پاور شوز بھی ہو رہے ہیں, پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں سیاسی درجہ حرارت, لفظی گولہ باری. ٹھیک 5 دن بعد وہاں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں. دوسری طرف ہمیں جو عوام کا مزاج بالکل سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آج مظفر آباد میں جو مرکزی تاجر تنظیم ہے اس نے جو ہڑتال کی کال ہے, جو شٹر ڈاؤن کی ایک کال دی گئی تھی تاکہ اور میس کریٹ ہو سکے, اس سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ کسی بھی قسم کا کاروبار جو ہے وہ مزید ہم بند نہیں رکھیں گے. یعنی کہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ عوام بھی اس قسم کی جو نام نہاد سیاست ہے اس سے وہ عاجز آ چکے ہیں اور جمہوری عمل کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ نازیہ. اسی سے اندازہ لگائیں جو سرکاری ملازمین کے ابھی الیکشن ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے اندر, ان کا ووٹنگ ٹرن اور 80% رہا ہے. یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ نکلے اور انہوں نے اپنا حق رائے استعمال کیا, تو اسے سمجھ آتی ہے کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ جمہوری ذہن رکھتے ہیں اور وہ الیکشن چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہو تاکہ ایک اسمبلی وجود میں آئے اور وہ ان کے مسائل کو حل کرے, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ کافی پرابلمز جو ہیں وہ رہے ہیں. تو اب وہ چاہتے یہی ہے کہ اب ایک جماعت آئے تاکہ وہاں پہ ایک سٹیبلٹی آئے, لوگ اپنا روزگار جو اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ جو کالعدم ایکشن کمیٹی کے وہاں پہ جو احتجاج اور پروٹیسٹ کر رہی ہے اس کی وجہ سے روزگار بڑا لوگوں کو متاثر ہو رہا ہے. جن کی روزگار سیاحت کے ساتھ, ٹورزم کے ساتھ جڑا ہوا تھا, وہ ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایک نارمل زندگی وہ گزاریں, اپنا روزگار گمائیں, اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم ان کو ملے, صحت کے جو ہے مواقع وہ ملے. اسی وجہ سے وہ اس جمہوری پروسیس کو چلنے دینا چاہتے ہیں. اور یہ ہمیشہ یہ آزاد کشمیر میں ٹائم پہ اوپر الیکشن جو ہوتے رہے ہیں, وہاں پہ الیکشن کی سیاسی سرگرمیاں میں نظر آ رہی ہیں. بلاول بھٹو وہاں پہ موجود ہے, وہ کر رہے ہیں. آج میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ تقریر کی. اگر آپ ان کی تقریر دیکھیں تو ان کی تقریر میں نہ تو کسی جماعت پہ تنقید کی گئی ہے, نہ کسی کو کوئی دھمکی دی گئی ہے, نہ ہی کوئی ایسی زبان استعمال کی گئی جو غیر پارلیمانی ہو, بلکہ وہاں پہ لوگوں کو امید دی گئی ہے, وہاں پہ لوگوں کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو ہم آپ کی آزاد کشمیر کے اندر کیا کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں. اور اس کی ایک مثال ظاہر ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کھڑی ہے. اگر ہم پنجاب کے اندر دیکھیں تو پنجاب میں بہت سے ریفارمز ہوئے ہیں, بہت سے نئی قانون سازی ہوئی ہے, وہاں پر بہت سے نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں, وہاں پر اگر دیکھیں تو بہت تبدیلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو ایک رول ماڈل موجود تھا جس کا وہ سب کو بتا رہے تھے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں پنجاب کے اندر اور یہی کام ہم کشمیر کے اندر کریں گے. تو کشمیری کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کشمیریوں کا جو پہلے بھی مطالبے تھے جو مانے گئے تھے وہ یہی ہے نا کہ لوگوں کو روزگار ملے, لوگوں کو اچھی تعلیم ملے, لوگوں کو اچھی صحت کی سہولیات ملے, وہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بلڈ ہو. تو یہ کام احتجاج سے نہیں ہو سکتا, فتنے سے نہیں ہو سکتا, شرانگیزی سے نہیں ہو سکتا. یہ جو ریاست وہاں پہ لوگ بیٹھے, یہ کام تبھی ہوگا جب وہاں پہ ایک حکومت آئے گی, اس حکومت کو کام کرنے دیا جائے گا. اور اگر وہ کام نہیں کرے گی تو اس کا احتساب عوام کرے گی, عوام پھر اپنے اگلی دفعہ ان کو ووٹ نہیں دے گی, ان کو ووٹ آؤٹ کرے گی. اور جمہوریت یہی ہے اور آزاد کشمیر کے عوام ہمیشہ یہی کرتی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر وقت
हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे खान करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ कल के जो इंतखाबात हुए आज़ाद कश्मीर में, जिसमें हमारे सरकारी मुलाजमीन है वहाँ पर उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जो पार्टिसिपेशन उनकी जानिब से नज़र आई है, जो मोटिवेशन नज़र आई है, जो 27 जुलाई को इंतखाबात होंगे, आपको लगता है ये चीज़ वहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगी, ये मोमेंटम आगे चलेगा? एब्सोल्युटली। देखें, इस दफ़ा अगर आप कंपैरिजन करते हैं जो पिछले इलेक्शन थे तो उसमें तकरीबन जो है 5 मिलियन वोटर्स का इजाफा हुआ है, विच अगेन इज़ अ रिप्रेजेंटेशन के वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, जिस तरह हिस्टोरिकली हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जिक्र करते आए हैं कि वो अपना जमहूरी हक हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं और जमहूरियत के ज़रिए ही वो मुख्तलिफ पार्टीज़ को अल्टरनेटिवली अगर आप पिछले 30-35 सालों में देखें तो मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं वो बदल के वहाँ पर आती रही। पीपल्स पार्टी भी वहाँ पर रही, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी रही, उसके अलावा अपोजिशन की जो बाकी जमातों की पार्टियां थी वो भी रहीं, PMLN भी वहाँ पे आई और पार्टीज़ भी, कोalition गवर्नमेंट्स भी वहाँ पे बनी। तो ये जो सरकारी मुलाजमीन और वो जो बैलेट वोटिंग हुई है वो भी अभी जिस तरह शनीला आपको बता रही थी हाईएस्ट टर्न आउट है पिछले जितने भी इलेक्शन हुए उसका। तो ये सारे जो सिम्बल्स हैं ये इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि अब जब पहले फेज़ में 27 जुलाई को जब मीरपुर डिवीज़न में जो तकरीबन जो है उनकी 12 सीटों के ऊपर जो इलेक्शन होंगे, 13 सीटों के ऊपर, तो उसमें भी आपको उम्मीद यही है कि यही पैटर्न नज़र आएगा। फिर जो है 2 जुलाई को 2 अगस्त को जो है पूंछ डिवीज़न में होगा और फिर जो है मीरपुर डिवीज़न में 10 को मुजफ्फराबाद में 2 अगस्त को होगा। तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा जो हमें चीज़ें सारे सिंबल मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि वहाँ की आवाम जो है, एक तो उसने वो जो अपोजिशन की या वो जो वहाँ पे हमने वो देखा कि तशद्दुद की या जो रास्ते बंद करने की और हड़तालों वाली जो सियासत है उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ये 2 दिन पहले वाली जो पोलिंग है उसने साबित किया कि लोग अपना जो हक़ राय दही है वो इस्तेमाल करना चाहेंगे। और ये जो कश्मीर कॉज है जो इंटरनेशनली हमने जो है वहाँ पे हमेशा से इस चीज़ को देखा है कि आवाम जो है वो वक्त पे ऊपर इलेक्शन करवाती है और उसके ज़रिए जो है अपनी चीज़ें जो मनवाने की है वो कोशिश करती है। तो यही चीज़ आपको इस वक्त भी आपको नज़र आएगी और मेरी उम्मीद यही है, जिस तरह हमने देखा अभी तक, देखें 24 के करीब रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ पे, तमाम को अपने सिंबल्स मिल चुके हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अलहदा हैं। 852 कैंडिडेट्स जो हैं वो इस दफ़ा ये जो 45 कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके ऊपर लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा ह्यूज नंबर है, ये सिंबल है इस चीज़ का कि वहाँ की आवाम और वहाँ के लोग जो है, खवातीन की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है। 16 लाख से ज्यादा खवातीन है, 17 लाख मर्द हैं, तो बड़ा इक्वल चल रहा है सब। बिल्कुल। और ये हमेशा से कश्मीर का जो है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो हम अगर हिस्ट्री में देखें तो यही जो है वो रहा है तर्ज अमल। और इस दफ़ा जो है वो टर्न आउट हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, बावजूद उसके कि वहाँ पे जो इंतशार फैलाने वाले कुछ लोग हैं या कुछ वहाँ पे पार्टीज़ हैं, उनको छोड़ के बाकी तमाम आवाम जो है वो बड़े बड़े जलसों में, जिस तरह आज भी हमने देखा PMLN का जलसा था, उससे कुछ दिन पहले हमने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जलसा देखा। तो ये इस चीज़ की इंडिकेटर है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो आवाम है वो अपनी वोट से जो है वो अपनी तकदीर बदलेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, थोड़ा सा नाज़रीन, जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे बात की थी कि हम आज कुछ कंपैरिजन भी करेंगे आज़ाद कश्मीर के जिस तरह अंदाज में इंतखाबात मुनक्किद करवाए जाते हैं, या जो ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं मकबूजा कश्मीर में जिस तरह से वहाँ पर लोगों को वोट का हक दिया जाता है, दिया भी जाता है या नहीं, किन मसाइल का सामना रहता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो रशीद साहब ये बताइएगा कि ये जो हम जब इलेक्शन का मामला आता है तो उसमें यकीनी तौर पर जो वोट कास्ट करना है वो एक इंसान का बुनियादी हक होता है, लेकिन क्या ये हक मकबूजा कश्मीर में बसने वाले कश्मीरी को मैसर है? नाज़िया, आप भी पता नहीं मुझसे जो कंपैरिजन चाहती है इसका तो कोई बनता ही नहीं है। एक दुनिया की बड़ी जेल और एक जो है आज़ाद और जम्मू कश्मीर जहाँ पे लोग अब आज़ादी खुद मुख्तारी के साथ रह रहे हैं और पूरी दुनिया में, पूरी पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और जम्मू और वैली में जो ज़िंदगी है उसको बड़े रश्क भरे नज़र से देखते हैं और हर बंदी की ख्वाहिश होती है कि वो मुजफ्फराबाद जाए, मीरपुर जाए, बाग जाए, रावलाकोट जाए, पुंछ जाए, जिसको आप पुंछ कहती है। डॉक्टर साहब ने आपको मना भी किया है कि पुंछ, जी मैं कोशिश कर रही हूँ उसको ठीक करूँ। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है
وہاں پہ جس قدر ریاستی جبر اور ظلم جاری ہے اس کے مقابلے میں یہاں پہ جو آزاد جموں کشمیر میں انسانی آزادی ہے، انسانی حقوق کی جو پاسداری ہے، اب دیکھیے ریاست کتنی تحمل سے کام لے رہی ہے۔ ایکشن کمیٹی کے جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے اس کے کچھ اقدامات ایسے تھے، اگر عام حالات ہوتے اور کشمیریوں سے ریاست کی محبت زیادہ نہ ہوتی تو ریاست کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی، یا جو ریاست پہ جو دباؤ ہے کہ کشمیری کے ان کشمیریوں سے جو کشمیر کے نام پہ کشمیریوں کا نام بدنام کر رہے، ایکشن کمیٹی کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے خلاف جو ہے سخت ایکشن لیا جائے۔ لیکن جس طرح ایک ماں اور ایک باپ اپنے چھوٹوں کو بچوں کو سمجھاتا ہے، ریاست وہی برتاؤ کیے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی آج کی تقریر دیکھ کے، بلاول بھٹو زرداری صاحب عمر میں کم سیاستدان ہے لیکن ایک بڑی پارٹی کے وہ ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، اگر کسی کو پرواہ نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو پرواہ نہیں ہے، اور وہ وہاں پہ جو بجھی ہوئی چنگاریاں ہے، جو ایکشن کمیٹی کو کالعدم کرنے کے بعد جو سو کارڈ وہاں پہ جو عوامی اپرائزنگ تھی اس کے کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی پھر کبھی بائیکاٹ کے نام پہ کبھی کسی اور طریقے سے ان کو اس چنگاریوں کو بڑکانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کوئی موازنہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے ان کی جو زندگی ہے آزاد جموں کشمیر کی، اس کا تقابل بالکل ہی مقبوضہ کشمیر کے ظلم اور وہاں کے پسے ہوئے عوام سے کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جس سیاسی آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ آزاد کشمیر کے ایک باسی کو میسر ہے اور مقبوضہ کشمیر کے، جس طرح سے ابھی رشید صافی صاحب نے کہا کہ دیر از نو کمپیریزن، لیکن ہمارا جو پروگرام ہے وہ یقینی طور پہ کشمیر کا جوان بھی دیکھ رہا ہے، وہاں کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو بتائیں، اور یہ یقینی طور پہ یہ شعور ان کے پاس ہے، لیکن جس طرح سے ایک ماحول وہاں پر کالعدم ایکشن کمیٹی نے بنانے کی کوشش کی، اس سارے ماحول میں یہ کمپیریزن، اس پر بات ہونا بڑی ضروری ہے کہ کس طرح سے یہ ریاست ماں کی طرح سلوک کرتی ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں تو وہاں پر ان کا جو بنیادی حق ہے وہ بھی ان کو میسر نہیں ہے۔ نازیہ، کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جو الیکشن ہے وہ جال سازی کا کاروبار ہے، دو طرح کی جال سازی۔ پہلی بات، وہاں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ایک استصواب رائے کی ضرورت ہے، جس کا دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ادارے میں آپ کمٹمنٹ دے کے آ چکے ہیں کہ آپ استصواب رائے کروا کے کشمیر کے عوام کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے دیں گے۔ ایک بات تو اگر آپ استصواب رائے نہیں کراتے اور الیکشن کراتے ہیں تو یہ بددیانتی ہے۔ اوکے، وہاں الیکشن ہوتے رہے ہیں، ان الیکشنوں کے خلاف شیخ عبداللہ جو سب سے بڑا پٹھو تھا بھارت کا، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نکالنے کے لیے انہوں نے دھاندلی کی اور دھاندلی ہوئی۔ مقبوضہ کشمیر کا کوئی الیکشن آج تک دھاندلی سے پاک نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ ایک یعنی دو ٹوک حقیقت ہے، اس کی کوئی تردید ممکن نہیں ہے۔ یہ اس کا دوسرا پہلو ہوا۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ 2019 میں یہ 370 وغیرہ اور 35A وغیرہ کو ریپیل کیا انہوں نے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کشمیر کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش۔ اب اس کے بعد وہاں پتہ نہیں کہاں سے لا کے لوگوں کو زمینیں بھی دی جا رہی ہیں اور ان کو ووٹ کا حق بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو خود ان کی اکثریت کے اندر ان کو آپ مائنورٹی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور بات، دوسری بات، اور وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ کر کے انڈیا دراصل کشمیر کی شناخت کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے اور اس لفظ کو، یہ جو کشمیر کی شناخت ہے، وہ نقشے سے مٹا دینا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے مقبوضہ کشمیر اور یہ آزاد کشمیر ہے جو ایک یعنی سورن کے طور پہ پاکستان کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اپنا یعنی ووٹ کا حق لوگ استعمال کر رہے ہیں۔
شنیلا ہم اس چیز کو اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی داخلی اور معاشی پالیسیز جو ہے وہاں کی مقامی اسمبلی بناتی ہے، وفاق اس کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہے. آن دا ادر ہینڈ مقبوضہ کشمیر میں جو مقامی ان کی اسمبلی ہے ان کے نہ صرف اختیارات نہایت ہی محدود ہیں بلکہ جو اختیارات وہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی وفاقی حکومت کے دائرے کار میں رہتے ہوئے کرتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا کمپیریزن ہے کہ وہاں کی اسمبلی بھی کسی طور آزاد نہیں، جبکہ یہاں پر وفاق ہر طریقے سے ان کو نہ صرف سپورٹ کرتا ہے بلکہ آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتا ہے. بالکل، وہ ایک آزاد ریاست ہے، وہاں کا صدر ہے، وہاں کا وزیر اعظم ہے، آئین ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر کتنا عرصہ تو گورنر راج رہا ہے، اس کے بعد یہ جا کے 2024 کے اندر وہ الیکشن کروا رہے ہیں، اور اس الیکشن سے پہلے آرٹیکل 35A اور 370 جو اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے ان کی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی. آپ یہ دیکھیں کہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص انجینئر رشید، وہ الیکشن لڑ رہا ہے، وہ اس سلوگن کے ساتھ لڑ رہا ہے کہ ظلم کا ہم بدلہ لیں گے ان سے، یہ جو آرٹیکل ہے ان کو میں ریورس کرواؤں گا، پاکستان کے ساتھ بات چیت ہماری ہوگی. وہ اس کے اوپر لڑتا اور اس کو بہت زیادہ تعداد میں ووٹ ملتے ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد کے ساتھ دوسرے کو جو ہے وہ شکست دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی عوام کیا سوچ رہی ہے. جبکہ اگر آپ آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں تو یہاں پر جو ووٹ ملتا ہے وہ کس چیز کے اوپر مل رہا ہے کہ ہم آپ کو اچھی تعلیم دیں گے، ہم یہاں پہ انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے، ہم یہاں پر آپ کے لیے ہیلتھ کی فیسلٹیز لے کے آئیں گے، سرکاری ملازمتیں آپ لوگوں کو ملیں گی. اس کی وجہ یہ کہ ایک آزاد ریاست ہے نا، اور وہ چاہتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کام ہو. جبکہ دوسری سائڈ پہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کے عوام تو اپنا حق حدرادیت مانگ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں کہا تھا کہ یہاں پہ ریفرینڈم ہوگا، اور آپ ہماری خصوصی حیثیت بھی ختم کر رہے ہیں. تو وہ جو جیل میں بیٹھا بندہ ہے اس کے سلوگن سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہاں کی عوام کیا چاہ رہی ہے. وہاں پہ ظلم ستم ڈھایا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، خواتین کے ریپ ہو رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، وہ ایک ظلم ہے. اور پھر جس وقت وہاں پہ وہ الیکشن ہوتا ہے اس دن وہاں پہ بائک آؤٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ بندوقوں کے سائے میں وہ الیکشن ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پہ جلسے ہو رہے ہیں اور جلسے کے اندر آپ کو عوام کا جوش و خروش نظر آ رہا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے کہ دونوں ریاستوں کے اندر فرق کتنا ہے. بالکل ٹھیک ہے ہمارے صاحب، جو کمپیریزن ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں یقینی طور پہ آزاد کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ جس طرح سے آپ پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ سیاسی شعور ان کے پاس ہے، تو وہ اس کمپیریزن کو وہ بھی تو دیکھتے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جو عوامی ریئیکشن اب سامنے آ رہا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نام نہاد تحریک چلائی گئی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی نے جو چلائی ہے، اس نے جو کشمیر کاز ہے نہ صرف اس کو ڈیمیج کیا ہے بلکہ جو ایک جمہوری عمل ہے اس میں بھی رخنہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مظفر آباد میں جو مرکزی تاجر تنظیم ہے اس نے کسی بھی قسم کی ہڑتال یا شٹر ڈاؤن کا حصہ بننے سے قطعاً انکار کر دیا ہے. جی بالکل، میرا خیال ہے جس طرح رشید صاحب نے پہلے کہا تھا کہ یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے، تو اس کے کمپیریزن نہ ہونے کے اندر بھی جو بہت بڑا کمپیریزن ہے وہ اس چیز کا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایک آرگنائز پولیٹیکل سپیس ہے 47 آنورڈز. ابھی شنیلا نے بتایا تمام اپنی اپنی چیزوں کے علاوہ ان کی اپنی سپریم کورٹ بھی ہے، ان کی اپنی لوکل کورٹس بھی ہیں جو کہ مختلف چیزوں کے اوپر جو فیصلے ہیں وہ بڑے اوپنلی جو دیے جاتے ہیں. دوسری سائڈ پہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا انڈیا جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے وہ اب یونین ٹیریٹری کا حصہ ہے. آرٹیکل 35 اور 370 کو جو ہے جب ریپیل کیا 2019 میں، ہیومن رائٹس واچ کی جو آج کی 2026 کی رپورٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف ایسوسیشن کی ابھی بھی بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی ہے. آپ وہاں پہ ان کے آرم فورسز پروٹیکشن ایکٹ کو دیکھ لیں، PSA کو دیکھ لیں، UAPA کو دیکھ لیں، یہ ایسے قانون ہے کہ آپ پریونٹیو ڈیٹینشن کر سکتے ہیں. آپ پورے محلے کو جو ہے جس طرح وہ کلیکٹیو سیکیورٹی کا نظام برٹش کے ٹائم پہ تھا وہ ابھی بھی وہاں پہ ہے. ان کی جیلوں کے اندر اس وقت بھی انٹرنیشنلی ریکارڈڈ جو ہے جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں وہ کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل وہ بن چکا ہے. انٹرنیٹ کی ریسٹوریشن ابھی تک نہیں ہوئی جو انہوں نے آج سے کچھ 7 سال پہلے بند کی تھی. تو اچھا، اور پھر میجورٹی جو وہاں کی ینگسٹر پاپولیشن ہے اس کو جو ہے وہ جیلوں میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا ڈاکٹر صاحب ایک ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو ڈومیسائل ایکٹ ہوا کرتا تھا اس کو رپیل کر دیا گیا ہے کہ جو وہاں کا رہنے والا ہے وہ ووٹ دے سکتا ہے. اب وہاں پہ وزٹ کرنے والا، وہاں کا جو لیبرر ہے، وہاں پہ جو باہر سے لوگوں نے آ کے زمین خریدنے والا تو انہوں نے پہلے ہی ختم کر دیا تھا. یہ ووٹرنگ لسٹ کے اندر بھی اس دفعہ انہوں نے کہا کہ جی 2.5 ملین لوگ آئے ہیں، اس کے اوپر بہت سارے کیسز ہوئے ہیں. انڈیا کی اپنی کورٹس کے اندر کیسز ہیں لیکن کورٹ کس کو وہاں پہ کہیں گے؟ وہ تو جس جگہ کے اوپر 15 لاکھ سیکیورٹی فورسز ہوں، آپ اس کو کیا امیجن کر سکیں گے؟ ان کی 14 کور، 15 کور، 16 کور اور بے تحاشا سینٹرل ریزرو پولیس وہاں پہ ہے، ان کے علاوہ ڈفرنٹ جو انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں.
پھر بھی جو ہے وہ ان کے وہاں پہ جو ہے نا وہ فالس فلیگ آپریشن کرواتے ہیں اور اس کے بعد ہم پہ الزام لگاتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ 30 سال پرانا اگر ریکارڈ نکال لیں, الٹرنیٹیولی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز نے یہاں پہ کنٹیسٹ کیا, وہ جیتے اور دوسرے ہارے. ادھر تو الیکشن کوئی نہیں ہوتا, وہاں پہ ابھی بھی جو ہے لیفٹیننٹ گورنر جو ہے اس کے پاس 90% آپ سمجھ لیں کہ جو ان کی اسمبلی ہے اس کے اختیارات ہیں. وہاں کے لوکل اختیارات کیا ہیں کہ آپ کو جو ریونیو ہے, یہ اس طرح کی چیزیں, سیکیورٹی کے معاملات ہو جائیں, ٹریڈ کے ہو جائیں, ایگریکلچر کے ہوں, لینڈ رائٹس کے ہوں, برتھ رائٹس کے ہوں, وہ سارے جو ہے وہ لیفٹیننٹ گورنر یا دلی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا حکم صادر کرتی ہے. تو وہاں پہ ایک تو ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں, دوسرا وہاں پہ ہیومن رائٹس نام کی بھی اب کوئی چیز نہیں رہی. بالکل. ناظرین, پروگرام کے دوسرے حصے میں چلتے ہیں اور اب ہم بات کر لیتے ہیں. ملک بھر میں مونسون کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں جاری ہے. ایک سسٹم ہے جو بارشوں کا وہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور NDMA کے مطابق یہ سسٹم جو ہے وہ 24 جولائی تک ایکٹیو رہے گا. پورے ملک میں جو ہے موسلادھار بارشوں کا امکان ہے. جو شہر اقتدار ہیں, جو راولپنڈی کے لوگ ہیں, وہ اس کیفیت سے بخوبی واقف ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے نہایت حبس کی کیفیت تھی, سانس لینا محال تھا. لیکن بارش کے بعد جو گزشتہ رات ہوئی ہے, کافی اچھی بارش ہوئی ہے, جس کے بعد موسم خاصا خوشگوار اور نہایت خوبصورت بھی ہو چکا ہے. لیکن پورے ملک میں یہ صورتحال نہیں ہے. NDMA جو ہمیں اطلاع دے رہی ہے, جو باخبر کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ کشمیر میں بہت سے دریا ایسے ہیں جن میں پانی کا دباؤ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے, پانی جو ہے وہ زیادہ وہاں پر آ سکتا ہے, جس سے سیلابی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے, فلیش فلڈ ہو سکتے ہیں. یا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کی کیفیت بھی ہمیں نظر آئی ہے. پھر خیبر پختونخوا میں بھی بارشوں کے باعث کچھ ہلاکتیں سامنے آئی ہیں. یہ سلسلہ بھی چونکہ جس طرح سے میں نے بتایا ابھی جاری رہے گا. پھر گلگت بلتستان میں بھی یہ صورتحال رہے گی اور پنجاب میں بھی موسلادھار بارشوں کی جو ہے وہ اس حوالے سے NDMA ہمیں مطلع کر رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی سیاح ہیں وہ یقینی طور پر جب موسم خوشگوار ہوتا ہے یا ان دنوں چھٹیاں چل رہی ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ سمر ویکیشنز کو جو ہے وہ صحت افزا مقام پر گزارا جائے. لیکن بہت ضروری ہے کہ تمام تر اطلاعات کو لے کر آپ گھر سے نکلیں, کیونکہ یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہر سال ہی تقریباً سیلاب کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ایک بہت بڑی جو حقیقت ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھارت کی جانب سے بھی جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا جاتا ہے, جس طرح سے ابھی یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے جو پاکستان کے جو دریا ہیں وہاں پر سیلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں پر ہم بات کر لیتے ہیں. رشید صافی صاحب, سال ہم یہ بات کرتے ہیں سیلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے, لیکن اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہمیں بھارت کا بھی نظر آتا ہے. ہمیں خود بھی الرٹ ہونے کی کتنی ضرورت ہے؟ یعنی NDMA ہمیں ایک مطلع کر رہا ہے کہ پورے ملک میں شدید بارشوں کا اسپیل آ سکتا ہے, فلڈ آ سکتے ہیں, اور اس علاوہ جو ہے وہ دریاؤں پہ طغیانی آ سکتی ہے. تو خود بھی ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نازیہ, اس حوالے سے تو آپ کے پروگرام میں اور اس پلیٹ فارم پہ جو بیٹھے ہوئے ساتھی ہے, خصوصاً نمائند خان صاحب, آپ کو متنبع کرتے رہے, جرمن واچ کی رپورٹس کے حوالے دیتے رہے کہ پاکستان کس قدر اور کن جو موسمیاتی تبدیلیاں جو ہے اس کی ضد میں ہے, اور اس میں ایک جو فلیش فلڈ کا جو ایک وہ ہے سیناریو ہے وہ سب سے خطرناک ہے, کیونکہ یہ اچانک آتا ہے اور اس سے بہت نقصانات ہوتے ہیں. وہ تو ایک قدرتی چیز ہے اور ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے, گوچہ پاکستان کا کاربن ایمیشنز میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کو کریٹ کرنے میں, لیکن پھر بھی ہم قیمت چکا رہے ہیں. ایک قدرت کی طرف سے ہے یہ, یا عالمی جو امپیریلزم ہے, انڈسٹریلائزیشن جو ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک قیمت مسلسل چکانی پڑتی ہے. 30-40 ارب ڈالر جو ہے ہر سال ہم اس کی نظر کر دیتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے بھارت کی ذکر کیا ہے, تو پہلگام واقعے کے بعد جو ہے انڈیا نے اچانک جو ہے پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو معطل کر کے جو آبی جارحیت شروع کی ہے, اس کے نتیجے میں بھی پاکستان عمومی حالت میں, یہ تو سیلابی صورتحال ہے, عمومی حالت میں بھی ہم ہر وقت جو ہے یا تو خشک سالی کا شکار رہتے ہیں, یا جب ان کے ہاں پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں چناب میں, اور اس بھارت سے جو اپ سٹریم جتنی بھی دریائے پاکستان میں ڈاؤن سٹریم آتی ہے اس میں. اب حال ہی میں آپ نے دیکھا مئی 2026 میں بھی چناب میں بغیر کسی پیشگی وارننگ کے بھارت نے اضافی پانی چھوڑ دیا, جس کے نتیجے میں پنجاب کی زرخیز زمینیں جو ہے تباہ و برباد ہو گئی, سندھ میں پانی جا کے کڑا ہو گیا. تو یہ بھارت جو کر رہے, دیکھیں عالمی آربیٹریشن کورٹ نے بھی بھارت کو منع کیا ہے, بھارت کے موقف کو غلط تسلیم کیا ہے, اور اس حوالے سے جو پوڈج ہے اس میں بھی پاکستانی موقف کو, جو پاکستان کے اٹارنی جنرل ہے ملک منصور عوان صاحب, انہوں نے اس مقدمے کو عالمی فورم پہ بہت اچھی طریقے سے لڑا, اور اس کے نتیجے میں عالمی عدالتوں نے بھی
اور آرمی آربیٹریشن جو سسٹم ہے اس نے بھی بھارت کو یہ بات کہی کہ آپ کا جو یہ اقدام ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنا اور اچانک چناب اور ستلج اور باقی جو دریا پاکستان میں بہتے ہیں اس میں کبھی پانی کا بہاؤ کم کرنا اور کبھی زیادہ کرنا بغیر کسی پیشگی اطلاع کے، یہ آبی دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے تقریباً 17 ایسے بھارتی آبی منصوبوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے جو پاکستان کو یا تو بنجر بنانا یا پاکستان کو سیلاب کے نیچے لانے کے منصوبے ہے، اور اس کو آبی ٹیررزم سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن عالمی دنیا جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے، لیکن پاکستان جاگ رہا ہے، پاکستانی عوام جو ہے بھارت کی اس دہشت گردی کو بخوبی سمجھ رہے ہیں۔ اور جس طرح افواج پاکستان کے ترجمان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر ہمارا پانی بند کیا گیا تو ہم آپ کی سانسیں بند کر دیں گے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پہ جب ہم بارش کی بات کرتے ہیں یا پانی کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو موسمیاتی تبدیلی، جس طرح سے رشید صافی صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی، دوسرا بھارت کی طرف سے مسلسل پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا، جس کی ہم جتنی مذمت کی جائے وہ بھی کم ہے، اور جو کسی طرح سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ کسی بھی طرح سے وہ اس کو یہ استعمال کر سکے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں اس چیلنج کو کیسے دیکھنا ہے؟ ایک موسمیاتی تبدیلی والی بات، اور دوسرا جس طرح سے بھارت آبی جارحیت کرتا ہے، ان دونوں چیلنجز کو ہم نے کیسے نمٹنا ہے؟ 2-3 اس کے پہلو ہیں نا۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایک بڑی جارحانہ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے اس معاملے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے، جیسے کانفرنس ہم نے کی بھی اسلام آباد میں بھی حالیہ کانفرنس کی بھی ہے، یہ بارش کا پہلا قطرہ تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بھی اس پر بات ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس پہ کوئی آبرومندانہ معاملہ ہو بھی جائے تو اس کے باوجود ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے یہاں یعنی پانی کے بڑے بڑے ذخائر بنائیں۔ ہم نے بنائے پانی کے بڑے بڑے ذخائر، تربیلا بھی ہے، منگلہ بھی ہے، لیکن اس کے بعد یہ سفر رک گیا۔ اس کے سفر کے رکنے میں بھی بہت ساری گفتہ باتیں ہیں، کچھ ناگفتہ بے باتیں ہیں، کچھ کہی جا سکتی ہیں، کچھ نہیں کہی جا سکتی، لیکن اس میں بھی جو باخبر لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں بھی دشمن کا کافی ہاتھ ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ہمیں داخلی سطح پر ایک اچھی یعنی اتفاق رائے کی مہم پیدا کرنی ہے۔ جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آزاد کشمیر میں جا کے کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا عمل کیا جائے آزاد کشمیر میں تاکہ مسائل حل ہو سکیں، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن کیا پانی کے ذخائر کی تعمیر کے سلسلے میں ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کی ضرورت نہیں ہے؟ جب پانی کے ذخائر کی بات آتی ہے، جب نہروں کی بات آتی ہے، تو کون ہے جو اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس پر بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کرنے کی ضرورت ہے نا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ 50 برس میں اگر نہیں بننے دیے پانی کے ذخائر، کوئی بھی جو بھی کوئی ہے، تو اس کے جو نقصانات ہیں ان کو بھی آئیں گن لیتے ہیں۔ اس سے سندھ کو کیا نقصان پہنچا یہ بھی گن لیتے ہیں، پنجاب کو اور ملک کے دیگر ایون بلوچستان تک اس کے اثرات ہیں، اس کا بھی حساب لگائیں، اور جو بربادی ہوتی ہے یہ پورا جو ڈاؤن سٹریم میں ہے بالکل اس کا بھی حساب لگائیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ بھارت جب آبی جارحیت کرے، دو طرح کی ہے نا، ایک تو وہ پانی روک کے جارحیت کرتا ہے اور ایک پانی بغیر اطلاع کے چھوڑ کے جارحیت کرتا ہے۔ پنجاب کے تو دریاؤں پانی جب وہ بغیر اطلاع کے چھوڑ کے کرتا ہے تو بہت سارے کیچمنٹ ایریاز ایسے ہیں جہاں پانی کے ذخائر بنا سکتے ہیں، ان کو بنانا چاہیے۔ یہ بہانہ غلط ہے کہ جی وہ تو کوئی سیلاب آئے گا تو ڈیم بھرے گا، بھائی جب بھی آئے گا اس کو بھرنا ہے، بالکل اس کو تباہی نہیں بچانی۔ بہت صحیح بات کیا آپ تو آپ کے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ آئیں اس پر بھی ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کریں اور اس ملک کو پانی کی کمی سے بھی نجات دلائیں اور سیلاب کی تباہ کاری سے بھی نجات دلائیں۔ بہت صحیح بات کی۔ شنیلا، جو پنجاب نے انتظامات کیے، جب ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال جب سیلاب آیا، جس انداز میں وزیر اعلیٰ پنجاب متحرک رہیں اور جس انداز میں پوری رات جاگ کر وہ ایک بندے کی جو ریسکیو کرنے کے عمل میں وہ پارٹیسپیٹ کرتی رہیں، یہ وہ ساری انسانی کوششیں جو انسان اپنے تئیں کر سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات
बहुत वैलिड है, उस पर मैं चाहूँगी आप ज़रूर बात करें कि जब तक हमारे पास रिजर्वाइज नहीं होंगे उस वक्त तक हम इससे निमट नहीं सकेंगे। ज़ाहिर है एक जारे मुल्क से हमारा वास्ता है, उसकी इंटेंशंस भी हमें पता हैं, और चूंकि अब बहुत बड़ी सुबकी है मौके हक की, तो उसको समझ नहीं आ रही कि कैसे वो अपना गुस्सा निकाले, कैसे वो अपनी सुबकी निकाले। अब भी उसने दरियाओं में पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है सारा पानी वो घर तो नहीं रख सकते अपने, लेकिन हमें इसके लिए बड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने जो तजवीज़ दी वो काफ़ी काबिल गौर है। बिल्कुल नाज़िया, ऐसे ही देखें कि पानी के ज़खायर तो बनाए ही नहीं गए। अब आप देखें कि टोटल पाकिस्तान के अंदर 111 मिलियन एकड़ बारिश हो रही है, उसमें से 87 मिलियन जो है वो तो आपकी सिर्फ उन मानसून के दिनों में हो रही है। मानसून जो है वो रहमत है, लेकिन हम तरक्की पजीर ममालिक के लिए वो जहमत बन जाता है, क्योंकि हमने कोई प्लानिंग नहीं यहाँ पे की हुई है। कुछ हमारी नहरें थी जो कि वो सूख गई थी, तो उसके बाद उनकी सफाई उस तरह से नहीं की गई। अब जबकि पिछले साल बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और पानी जब छोड़ा गया, तो वो कुछ ऐसे इलाके भी थे जो दरिया के अंदर आते थे, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी गई हुई थी, और दरिया कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलता, उसने उसे रास्ते पे आना होता था, और उन सोसाइटियों के अंदर जाके तबाही हुई। तो ये वो चीज़ें थी जिसके बारे में हमें पूरी प्लानिंग के साथ चलना चाहिए था कि ये दरिया का रास्ता है, इसके ऊपर कोई भी आपकी आबादी नहीं बनेगी, कोई और एक्टिविटी नहीं होगी, ताकि कल को जब पानी का मसला कोई हो तो ये आसानी से चले जाए। जो आपकी अब पंजाब हुकूमत ने ये किया है कि वो नहरें जो पहले सूखी हुई थी, जहां पे पहले पानी का वो नहीं आता था, इस दफा उनकी सफाई की गई है, ताकि अगर भारत की तरफ से पानी छोड़ा जाए, क्योंकि वो पानी को इकट्ठा करता रहता भारत, फिर उसके बाद अचानक ही छोड़ देता है, वो आप भी दहशत गर्दी कर रहा है ना, कभी वो पानी रोक लेता है, कभी वो पानी छोड़ देता है ज्यादा। तो उन इलाकों के, उन नहरों के अंदर वो जो है वो पानी चला जाए, ताकि आपके दूसरे इलाके जो है वो बचे रहें। हमें डैम बनाने की जरूरत है, डैम बड़े बड़े ना बनाए, आप छोटे छोटे डैम बना लें, आप बेराजिज बना लें, लेकिन जो इतना क्यूसिक पानी जाया कर दिया जाता है उसको कहीं पे स्टोर करें, ताकि हमारे पास पानी की कमी ना हो। अब जो आपको रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं वो यही है ना कि इतने अरसे के बाद पानी की यहाँ पे इतनी कमी हो जाएगी, इस अरसे के बाद ये इलाका जो बंजर हो जाएगा, उसके लिए पूरी प्लानिंग की जरूरत है। शर्मिला, उसके लिए सियासत से भी बाला तरह होकर सोचना होगा ना। हमने अक्सर देखा है कि जब इस पे बात शुरू होती है तो वो एक इलाकाई सियासत जाग उठती है, जिसकी वजह से ये चीज़ फिर आगे नहीं चली जाती। ज़ाहिर है कौमी सतह पर जो बात हो उस पर तो सबकी एक पेज पर होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, जो जमातें अगर अपने आप को वफाक की जमात कहते हैं तो उनको फिर इलाकाई सोच से निकलना होगा। क्योंकि आपने पूरे मुल्क के लिए पॉलिसी बनानी होती है, आपने किसी एक इलाके के लिए नहीं बनानी होती। और वैसे भी ये है कि आप क्यों नहीं माहिरीन को बैठ के बिठाते, उसके अलावा जिनके जो हदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। कोई ना कोई मिलजुल के रास्ता निकल जाता है। ये नहीं हो सकता कि जब आप मिल के बैठे कोई ऐसा रास्ता जो वो ना निकाल सके। तो ये तमाम वफाकी जमातों को सोचना होगा, या तो आप हर दफा इसी तरह सैलाब के साथ तबाही लाते रहें, दुनिया अब आपको बार बार फंड नहीं करेगी, आपने अपने ही वसाइल से करना जो करना, तो उसके लिए पहले भी वादे पूरे नहीं हुए, नहीं हुए पहले भी नहीं हुए। इससे पहले भी जब मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को बुरी तरह मुतासिर किया तो आलमी बिरादरी की जानिब से जो वादे वईद किए गए थे वो हमने देखा पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन हर साल पाकिस्तान को इस तरह की सैलाबी सूरत हाल का सामना रहता है। एक तो मौसर आवाज़ पाकिस्तान किस तरह से उठा सकता है पूरी दुनिया के सामने, दूसरा भारत को किस अंदाज में रोका जा सकता है। इख्तिसार चाहूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। जी थैंक यू नाज़िया, मैं एग्री करूंगा। डॉक्टर साहब ने जो 2 पॉइंट रेज किए हैं, हमें ये 2 प्रॉन्ग जो है स्ट्रेटजी अपनानी है। एक तो जो इंटरनेशनली है, मेरे ख्याल में उसमें पाकिस्तान ने ग्लोबल साउथ और जो है G77 प्लस चाइना के साथ मिलके जो लॉसेस एंड डैमेजेस का जो एक वो चीज़ मनवा ली है, इट्स अ फर्स्ट सक्सेस। इंटरनेशनली हमारी बात हर जगह पे सुनी जा रही है। अब चूंकि क्राइसिस दुनिया में बहुत बड़े हैं, तो इस क्राइसिस की तरफ जो है तवज्जो कम है, जंगे खितों में लगी हुई और बहुत सारे मामलात हैं। इंटरनली मेरा ख्याल है हमें एक यूनिफाइड आवाज़ बन के आना होगा। आपके पास NDA में है, आपके पास PDM में है, आपके पास SDA में है, JK में, आपके पास गिलगित बल्तिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, रेस्क्यू 1122 है, इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं, सिविल आर्म फोर्सेस के हैं ऑर्गेनाइजेशन। आपको एक यूनिफाइड कमांड चाहिए। आपको वॉर फुटिंग के ऊपर जो डॉक्टर साहब ने भी मशवरा दिया और शर्मिला ने भी जिस तरह जिक्र किया, एक तो उसकी तरफ तवज्जो देनी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम का करना है, आपने गवर्नेंस को बेहतर करना है शहरों के अंदर। ये जो अर्बन फ्लडिंग का भी इस दफ़ा भी जो वार्निंग दी गई है, उसमें कंस्ट्रक्शन के बाय लॉज को आपने देखना है, ड्रेनेज सिस्टम का आपने ठीक करना है, प्रोटेक्टेड वाटरवेज को इम्प्लीमेंट करना है, रिवर फ्लोज को जो है मॉनिटर करना है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो हमें इंटरनली ज़्यादा मौजूद है ना, इदारे तो मौजूद है, सिर्फ उनको एक्टिव करने की जरूरत है। जी इदारे जो मैंने जी सबसे पहले आप ही का किया था, आप भूल जाते हैं। नहीं, वो चूंकि रिसेंटली बात हुई है और उसमें मेरा ख्याल है ज़रूरत है अब इस अमर की है कि इसको जिस तरह आपके इस शोज में कई दफ़ा मैं पहले ये कह चुका हूँ, वॉर फुटिंग के ऊपर आपको इसके ऊपर तवज्जो देनी है। इसका कंपैरिजन अगर आप करें तो 1971 के बाद अगर आप देखें जो बांग्लादेश है
اس میں ڈیزاسٹرز بہت آتے تھے اور اسپیشلی فلڈ سے ریلیٹڈ آتے تھے. 2021 22 23 24 25 26 ابھی بھی آ رہے ہیں. وہاں پہ آپ کو اگر جو مورٹیلٹی ریٹ اگر وہ دیکھیں چیک کریں 2 یا 3 بندے جو ہے, کیونکہ انہوں نے اتنا نیٹ ورک اور سسٹم بنا لیا ہے. تو آئی تھنک ہمیں اپنے آس پاس کی جگہوں سے بھی لرن کرنا ہے. ہم نے یہ پوری امپلیمنٹیشن اس کو وار فوٹنگ پہ اگر ہم نے نہ کی تو پھر یہ اگلی دفعہ بھی مونسون میں ایسی بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک. تمام ایکسپرٹس کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیا. ناظرین پروگرام دیکھا. حکومتی سطح پر جو معاملات ہیں, جو فیصلے ہیں, وہ فیصلہ سازی حکومت کر رہی ہے, کر رہی ہوگی اور کرتی رہے گی. لیکن آپ کی اور میری سطح پر جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب این ڈی ایم اے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کہیں بھی اگر آپ جاتے ہیں سفر کے لیے, سیاح خاص طور پر, تو وہ اس سے پہلے اپنی تمام معلومات کو مکمل کر لیں تاکہ کسی بھی جانی نقصان سے بچا جا سکے. کیونکہ مالی نقصان پھر بھی اس کا کوئی نیم البدل ہے, لیکن جان کا کوئی نیم البدل نہیں ہے, اور یہ وہ نقصان ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں. تو اس لیے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا. نازیہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.